बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की छौछवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़यात बयान करने जा रहे हैं कि छौछा शरीफ हिंदुस्तान की बड़ी ही मशहूर व मारूफ दरगाह है। लाखों करोड़ों लोग हर साल यहाँ उर्स के मौके पर हाजिर होते हैं, जायज़ मुरादें मांगते हैं और अल्लाह के करम से उन तमाम की मुरादें भी पूरी होती हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जिन बुजुर्गों के ज़रिए से इस्लाम का चिराग रोशन हुआ, उन हस्तियों में से एक हस्ती हजरत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है। आप सहीहुन नसब सैयद थे। 7वीं सदी हिजरी में ईरान के सूबे खरासान में आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहिम हुकूमत किया करते थे, जिस हुकूमत की राजधानी सिमनान थी। यही वजह है कि आपके नाम के आखिर में सिमनानी आता है। आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम सिर्फ एक बेदार मगज हुक्मरान ही नहीं थे, बल्कि दीनों दुनिया की दौलत से माला माल मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स थे। हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी अपनी जगह एक बहुत बड़ी करामत है। शहर सिमनान में एक साहिब हाल मजजूब शेख इब्राहिम रहते थे। एक रोज़ सुल्तान सैयद इब्राहिम और उनकी अहलिया मोहतरमा शाही महल के हरम में तशरीफ़ फरमा थे। किसी दौरान शेख इब्राहिम मजसूब उसी जगह पर आ पहुंचे जहां पर ये दोनों बैठे हुए थे। सुल्तान और मलिका आलिया ने उस मजसूब की हद दर्जा ताज़ीम की, उन्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जगह पर बिठाया और ख़ुद उनके सामने अदब से खड़े हो गए। मजसूब ने पूछा, इब्राहिम, क्या तू अल्लाह ताला से बेटा मांगता है? ये सुनकर सुल्तान और मलिका बहुत खुश हुए, क्योंकि बेटा ना होने की वजह से दोनों बहुत परेशान रहते थे और अक्सर बारगाह खुदावंदी में रो रो कर दुआएं किया करते थे। अब मजजूब की ज़ुबान से अचानक ये सुना तो दोनों के चेहरों पर खुशी और मुसर्रत की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने अदब से अर्ज़ किया, आप बुजुर्ग हैं, दुआ फरमा दीजिए। मजजूब बुजुर्ग ने औलाद नरीना की दुआ फरमाई और फिर उठ खड़े हुए। चंद रोज़ बाद सुल्तान इब्राहिम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुझको अल्लाह ताला 2 फर्जंद अता करेगा। बड़े का नाम अशरफ और छोटे का नाम एराफ रखना। अशरफ अल्लाह ताला का वली होगा और मुकर्रब बारगाह यज़दी होगा। उसकी परवरिश और तरबियत भी ख़ास तरीके से करना। हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से 3 महीने पहले ही सिमनान वालों ने एक मजसूब को देखा जो शहर के गली कूचों में निहायत बुलंद आवाज़ में आवाज़ लगा रहा था, बादब बामुलाहज़ा होशियार जहांगीर ज़मां अशरफ दौरां तशरीफ़ लाते हैं। इस मजसूब को सबसे पहले उस सिपाही ने देखा जो शहर सिमनान की फसील पर पहरा दे रहा था। रात को शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते थे ताकि डाकू और लुटेरे अंदर दाखिल ना हो सके। रात के सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज़ जब उसके कानों पर पहुंची तो वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त बिल्कुल भी न रही जब उसने मजसूब को फसील के अंदर मौजूद पाया, क्योंकि फसील इतनी ऊंची थी कि बगैर किसी जरिए के उसे पार करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन वो मजसूब बगैर किसी मदद के अंदर दाखिल हो गए थे। ये मंजर देखकर सिपाही पर दहशत तारी हो गई और वो हैरत से उस मजसूब की तरफ देख रहा था जिसकी आवाज़ तेज से तेज तर होती जा रही थी। वो मुसलसल यही आवाज़ लगा रहा था, बादब बामुलाहज़ा होशियार जहांगीर ज़मां अशरफ दौरां तशरीफ़ लाते हैं। इस आवाज़ से शहर सिमनान की दरो दीवार गूंज रहे थे। लोग हैरान थे कि आखिर ये दीवाना कौन है और किसके आने की खबर दे रहा है। ये वही शेख इब्राहिम मजसूब थे जिन्होंने सुल्तान सैयद इब्राहिम को बेटा पैदा होने की बशारत दी थी, और अब उनकी पैदाइश से 3 महीने पहले ही ये खबर पूरे शहर सिमनान में फैला दी थी। आखिरकार मजसूब की दुआ और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत पूरी हुई और 708 हिजरी को हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत हुई।
سلطان خراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تعلیم و تربیت پر بطور خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بفضل خدا قرآن کریم 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری میں عبور بھی حاصل کر لیا۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے راہ سلوک پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم وصال فرما گئے۔ اس طرح کم عمری میں ہی سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر آ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 722 عیسوی سے لے کر کے 733 عیسوی تک یعنی تقریباً 10 سال تک انتہائی عدل و انصاف سے حکومت کیا۔ پھر آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ 733 عیسوی 27 رمضان المبارک کی رات تھی جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حجاب تخت و تاراج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی سید اعراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاج و تخت سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے اپنی ماں سے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس طرح نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ سمنان کا شہنشاہ تنہا جا رہا ہے، لہٰذا شہر سے نکلتے وقت وزراء، امراء اور کچھ محافظ اپنے ساتھ رکھنا تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وزراء، امراء اور کچھ محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں اور محافظوں کو واپس کر دیا اور خود تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کی نواح میں قصبہ اوج شریف میں وارد ہوئے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب اوج شریف پہنچے تو مخدوم صاحب اس وقت اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے فرمایا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر مخدوم صاحب تیزی سے اپنی خانقاہ سے دروازے کی طرف آئے۔ اسی وقت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو چوم لیا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرداری اور سیادت کے باغ میں ایک مدت کے بعد نسیم بہار آئی ہے۔ اے عزیز، جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، علاء الدین تمہارے منتظر ہے۔ پھر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ عرصے تک اپنے خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کروائی، تمام روحانی نعمتیں عطا فرمائی اور خرقہ خلافت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، اب تک جن بزرگوں سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ سب میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی یہاں سے روانہ ہو گئے اور ہندوستان کے قصبے بہار میں اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کیا ہو اور 7 قرات کا قاری ہو۔ وہ پچھم کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے ہوئے ظاہر ہوگا، اسی سے میری نماز پڑھوا لینا۔ یہ سب شرطیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھیں۔
اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت مخدوم صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی، اور پھر جب ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے موجود پایا۔ مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو روحانی طور پر تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیا اور فرمایا، فرزند اشرف، کاش تم میرے حصے میں آئے ہوتے، لیکن تمہیں بھائی علاء الدین آواز دے رہے ہیں، میں اب تمہیں زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا، جاؤ، یہ سفر تمہیں مبارک ہو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے روانہ ہوئے، دشت و بیاباں کو ناپتے ہوئے، ندی نالوں کو پھلانگتے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جنگلوں کے کانٹوں اور چٹانوں کے نوکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے۔ طلب حق کا یہ راہی اور راہ سلوک کا یہ مسافر جو بھوکا پیاسا بے سر و سامان جنگلوں کو پیدل ناپ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ سمنان کا بادشاہ ہے، کبھی محلوں میں رہنے والا آج پہاڑوں اور جنگلوں میں گزر اوقات کر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں رات ہوتی وہیں ٹھہر جاتے اور فجر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ صبح ہوتے ہی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے، جنگلوں کے پرخطر راستوں اور پہاڑوں کی ہیبت ناک وادیوں کو پیچھے چھوڑ کر اور سینکڑوں میل کی دشوار گزار راہیں طے کر کے سرزمین بنگال میں آپ نے اپنا قدم رکھا اور پٹوا شریف کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت کے جواہر لٹا رہے تھے۔ دوستوں، جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پنڈوا شریف کے قریب پہنچے تو حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو طریقت کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے اہل محفل سے فرمایا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، وہ یہاں قریب پہنچنے ہی والا ہے۔ پھر تمام مریدین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لائے اور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لے آئے۔ خانقاہ پہنچنے کے بعد آپ کو بیعت کیا اور فرمایا کہ فرزند اشرف، جس وقت تم سمنان سے چلے تھے اس وقت سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال تک رہے اور اس دوران سخت عبادت و ریاضت اور مجاہدات کرتے رہے۔ مرشد کامل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تمام روحانی نعمتیں عطا کی اور آپ کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا۔ دوستوں، جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو اس کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو سالہ سال سے گھاس لایا کرتا تھا۔ اس نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے، حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچے ہوں گے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا۔ حضرت محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، میرے پاس آؤ۔ وہ شخص قریب آیا۔ حضرت نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا، چلے جاؤ۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ فوراً مکہ شریف پہنچ گیا اور مناسک حج کی ادائیگی کرنے لگا۔ 3 روز تک وہ کعبہ شریف میں موجود رہا۔ پھر اس کو خیال ہوا کہ کاش کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا۔ اس کا اتنا سوچنا تھا کہ حضرت محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو وہاں دکھائی دیے۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر پڑا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو وہ واپس اپنے گھر اپنے وطن میں موجود تھا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی سیاحت اور تبلیغ دین میں گزار دی۔ سیاحت کے دوران کئی 100 بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ 808 ہجری میں ہندوستان میں ہندوؤں کے مقدس مقام اجودھیا کے قریب پہنچے اور کچوچا شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ محرم الحرام شریف کا چاند دیکھ کر آپ نے بڑی طمانینت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کاش حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جلد ملاقات ہو پاتی۔ اس کے بعد ہی سے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بستر حلالت پر دراز ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو بلایا
اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں ہی تیار ہو جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق قبر مبارک تیار کی گئی۔ اس وقت آدھا محرم گزر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مریدین کے لیے ہدایت نامہ جاری فرمایا، جس میں اپنے عقیدات اور مسلک کی وضاحت فرمائی اور مریدین کو راہ سلوک طے کرنے اور شریعت و طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ یہ ہدایت نامہ رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص کمرے میں مریدین اور خلفاء کی موجودگی میں سید عبد الرزاق نور العین کو طلب فرمایا اور ان کو خرقہ مبارک تاج اشرفی اور تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ ظہر کے وقت آپ نے نور العین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں رونق افروز ہو گئے اور سماع کا حکم دیا۔ قوالوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے۔ ایک شعر پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وقت کی کیفیت میں خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ کا مزار پر انوار کی چوچھا شریف ضلع فیض آباد یوپی میں مرجع خلائق ہے۔ آج بھی جناتوں اور شیطانوں سے پریشان لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رخ کرتے ہیں اور مکمل شفایاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کی ہسٹری جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔